187वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत दूसरा सलातीन उसका 12वां बाब, पहली आयत से लेकर 14वें बाब की 22वीं आयत तक। और याहू के 7वें बरस योहास बादशाह हुआ और उसने यरूशलेम में 40 बरस सल्तनत की। उसकी मां का नाम जिबिया था जो बीर सबा की थी। और यहोआस ने उस तमाम अरसा में जब तक यहोयदा काहिन उसकी तालीम और तरबियत करता रहा वही काम किया जो खुदावंद की नजर में ठीक था। तो भी ऊंचे मकाम ढाए न गए और लोग हनूज ऊंचे मकामों पर कुर्बानी करते और बखूर चलाते थे। और यहोआस ने काहिनों से कहा कि मुकद्दस की हुई चीजों की सब नकदी जो राज सिक्का में खुदावंद के घर में पहुंचाई जाती है, यानी उन लोगों की नकदी जिनके लिए हर शख्स की हैसियत के मुताबिक अंदाजा लगाया जाता है, और वो सब नकदी जो हर एक अपनी खुशी से खुदावंद के घर में लाता है, उस सब को काहिन अपने अपने जान पहचान से लेकर अपने पास रख लें और हैकल की दरारों की जहां कहीं कोई दरार मिले मुरम्मत करें। लेकिन यहोआस के 23वें साल तक काहिनों ने हैकल की दरारों की मुरम्मत न की। तब यहोआस बादशाह ने यहोयदा काहिन को और काहिनों को बुलाकर उनसे कहा कि तुम हैकल की दरारों की मुरम्मत क्यों नहीं करते? सो अब अपने अपने जान पहचान से नकदी ना लेना, बल्कि इसको हैकल की दरारों के लिए हवाला करो। सो काहिनों ने मंजूर कर लिया कि ना तो लोगों से नकदी लें और ना हैकल की दरारों की मुरम्मत करें। तब यहोयदा काहिन ने एक संदूक लेकर उसके सरपोश में एक सुराख किया और उसे मज़बा के पास रखा, ऐसा कि खुदावंद की हैकल में दाखिल होते वक्त वो दाहिनी तरफ पड़ता था। और जो काहिन दरवाजा के निगहबान थे वो सब नकदी जो खुदावंद के घर में लाई जाती थी उसी में डाल देते थे। और जब वो देखते थे कि संदूक में बहुत नकदी हो गई है, तो बादशाह का मुंशी और सरदार काहिन ऊपर आकर उसे थैलों में बांधते थे और उस नकदी को जो खुदावंद के घर में मिलती थी गिन लेते थे। और वो उस नकदी को जो तोल ली जाती थी उनके हाथों में सौंप देते थे, जो काम करने वाले यानी खुदावंद की हैकल के नाजिर थे। और वो उसे बढ़इयों और मुमारों पर जो खुदावंद के घर का काम बनाते थे, और राजों और संग तराशों पर, और खुदावंद की हैकल की दरारों की मुरम्मत के लिए लकड़ी और तराशे हुए पत्थर खरीदने में, और उन सब चीजों पर जो हैकल की मुरम्मत के लिए इस्तेमाल में आती थी खर्च करते थे। लेकिन जो नकदी खुदावंद की हैकल में लाई जाती थी उससे खुदावंद की हैकल के लिए चांदी के प्याले या गुलगीर या देगचे या नरसिंगे यानी सोने के बर्तन या चांदी के बर्तन ना बनाए गए, क्योंकि ये नकदी कारीगरों को दी जाती थी और इसी से उन्होंने खुदावंद की हैकल की मुरम्मत की। मां सिवा इसके जिन लोगों के हाथ वो इस नकदी को सुपुर्द करते थे ताकि वो उसे कारीगरों को दें, उनसे वो उसका कुछ हिसाब नहीं लेते थे, इसलिए कि वो दयानत से काम करते थे। और जुर्म की कुर्बानी की नकदी और खता की कुर्बानी की नकदी खुदावंद की हैकल में नहीं लाई जाती थी, वो काहिनों की थी। तब शाह अराम हजाइल ने चढ़ाई की और जात से लड़कर उसे ले लिया। फिर हजाइल ने यरूशलेम का रुख किया ताकि उस पर चढ़ाई करे। तब शाह यहूदा यहोआस ने सब मुकद्दस चीजें जिनको उसके बाप दादा यहोशफत और यहूराम और अक्सिया यहूदा के बादशाहों ने नजर किया था, और अपनी सब मुकद्दस चीजों को और सब सोना जो खुदावंद की हैकल के खजानों और बादशाह के कसर में मिला लेकर शाह अराम हजाइल को भेज दिया। तब वो यरूशलेम से टला। और योआस के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं?
اور اس کے خادموں نے اٹھ کر سازش کی اور یواس کو ملو کے محل میں جو صلاح کی اترائی پر ہے قتل کیا، یعنی اس کے خادموں یوسکار بن سمات اور یہوزبد بن شمیر نے اسے مارا اور وہ مر گیا، اور انہوں نے اسے اس کے باپ دادا کے ساتھ داؤد کے شہر میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا امسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ دوسرا سلاطین اس کا 13واں باب۔ اور شاہ یہودا اقصیہ کے بیٹے یواس کے 23ویں برس سے یہو کا بیٹا یہوآخز سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 17 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یربعام کے گناہوں کی پیروی کی، جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا۔ اس نے ان سے کنارہ نہ کیا، اور خداوند کا غصہ بنی اسرائیل پر بھڑکا، اور اس نے ان کو بار بار شاہ ارام حزائل اور حزائل کے بیٹے بن ہدد کے قابو میں کر دیا، اور یہوآخز خداوند کے حضور گڑ گڑایا، اور خداوند نے اس کی سنی، کیونکہ اس نے اسرائیل کی مظلومی کو دیکھا کہ ارام کا بادشاہ ان پر کیسا ظلم کرتا ہے، اور خداوند نے بنی اسرائیل کو ایک نجات دینے والا عنایت کیا، سو وہ ارامیوں کے ہاتھ سے نکل گئے، اور بنی اسرائیل پہلے کی طرح اپنے ڈیروں میں رہنے لگے۔ تو بھی انہوں نے یربعام کے گھرانے کے گناہوں سے، جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا، کنارہ کشی نہ کی، بلکہ انہی پر چلتے رہے، اور یہ سیرت بھی سامریہ میں رہی۔ اور اس نے یہوآخز کے لیے لوگوں میں سے صرف 50 سوار اور 10 رتھ اور 10,000 پیادے چھوڑے، اس لیے کہ ارام کے بادشاہ نے ان کو تباہ کر ڈالا اور روند روند کر خاک کی مانند کر دیا۔ اور یہوآخز کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی قوت، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یہوآخز اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے سامریہ میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا یہوآس اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودا یواس کے 37ویں برس یہوآخز کا بیٹا یہوآس سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 16 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور نبات کے بیٹے یربعام کے گناہوں سے، جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، باز نہ آیا، بلکہ انہی پر چلتا رہا۔ اور یہوآس کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، اور اس کی قوت جس سے وہ شاہ یہودا امسیہ سے لڑا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یہوآس اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور یربعام اس کے تخت پر بیٹھا، اور یہوآس سامریہ میں اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ دفن ہوا۔ اور الیشا کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا۔ اور شاہ اسرائیل یہوآس اس کے پاس گیا، اور اس کے اوپر رو کر کہنے لگا، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار۔ اور الیشا نے اس سے کہا، تیر و کمان لے لے۔ سو اس نے اپنے لیے تیر و کمان لے لیا۔ پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا، کمان پر اپنا ہاتھ رکھ۔ سو اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا، اور الیشا نے بادشاہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے، اور کہا، مشرق کی طرف کی کھڑکی کھول۔ سو اس نے اسے کھولا۔ تب الیشا نے کہا کہ تیر چلا۔ سو اس نے چلایا۔ تب وہ کہنے لگا، یہ فتح کا تیر خداوند کا، یعنی ارام پر فتح پانے کا تیر ہے، کیونکہ تو افیک میں ارامیوں کو مارے گا، یہاں تک کہ ان کو نابود کر دے گا۔ پھر اس نے کہا، تیروں کو لے۔ سو اس نے ان کو لیا۔
پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا زمین پر مار، سو اس نے 3 بار مارا اور ٹھہر گیا۔ تب مرد خدا اس پر غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ تجھے 5 یا 6 بار مارنا چاہیے تھا، تب تو ارامیوں کو اتنا مارتا کہ ان کو نابود کر دیتا، پر اب تو ارامیوں کو فقط 3 بار مارے گا۔ اور الیشا نے وفات پائی اور انہوں نے اسے دفن کیا۔ اور نئے سال کے شروع میں مواب کے جتھے ملک میں گھس آئے، اور ایسا ہوا کہ جب وہ ایک آدمی کو دفن کر رہے تھے تو ان کو ایک جتھا نظر آیا، سو انہوں نے اس شخص کو الیشا کی قبر میں ڈال دیا، اور وہ شخص الیشا کی ہڈیوں سے ٹکراتے ہی جی اٹھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ اور شاہ ارام حزائیل یہوآہز کے عہد میں برابر اسرائیل کو ستاتا رہا، اور خداوند ان پر مہربان ہوا اور اس نے ان پر ترس کھایا، اور اس عہد کے سبب سے جو اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے باندھا تھا ان کی طرف التفات کی، اور نہ چاہا کہ ان کو ہلاک کرے، اور اب بھی ان کو اپنے حضور سے دور نہ کیا۔ اور شاہ ارام حزائیل مر گیا، اور اس کا بیٹا بن ہدد اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور یہوآہز کے بیٹے یہوآس نے حزائیل کے بیٹے بن ہدد کے ہاتھ سے وہ شہر چھین لیے جو اس نے اس کے باپ یہوآہز سے ہاتھ سے جنگ کر کے لے لیے تھے۔ 3 بار یہوآس نے اسے شکست دی اور اسرائیل کے شہروں کو واپس لے لیا۔ دوسرا سلاطین اس کا 14واں باب۔ اور شاہ اسرائیل آہز کے بیٹے یہوآس کے دوسرے سال سے شاہ یہودا یواس کا بیٹا امسیہ سلطنت کرنے لگا۔ وہ 25 برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 29 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام یہوعدان تھا جو یروشلم کی تھی، اور اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا، تو بھی اپنے باپ داؤد کی مانند نہیں، بلکہ اس نے سب کچھ اپنے باپ یواس کی طرح کیا، کیونکہ اونچے مقام ڈھائے نہ گئے۔ لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ اور جب سلطنت اس کے ہاتھ میں مستحکم ہو گئی تو اس نے اپنے ان ملازموں کو جنہوں نے اس کے باپ بادشاہ کو قتل کیا تھا جان سے مارا، پر اس نے ان خونیوں کے بچوں کو جان سے نہ مارا، کیونکہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں جیسا خداوند نے فرمایا لکھا ہے کہ بیٹوں کے بدلے باپ نہ مارے جائیں اور نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں، بلکہ ہر شخص اپنے ہی گناہ کے سبب سے مرے۔ اور اس نے وادی شور میں 10,000 ادومی مارے اور سلا کو جنگ کر کے لے لیا، اور اس کا نام یکتیل رکھا جو آج تک ہے۔ تب امسیہ نے شاہ اسرائیل یہوآس بن یہوآہز بن یاہو کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ذرا آ تو ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ اور شاہ اسرائیل یہوآس نے شاہ یہودا امسیہ کو کہلا بھیجا کہ لبنان کے اونٹ کٹارے نے لبنان کے دیودار کو پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی میرے بیٹے سے بیاہ دے۔ اتنے میں ایک جنگلی جانور جو لبنان میں تھا گزرا اور اونٹ کٹارے کو روند ڈالا۔ تو نے بے شک ادوم کو مارا اور تیرے دل میں غرور سما گیا ہے، سو اسی کی ڈینگ مار اور گھر ہی میں رہ۔ تو کیوں نقصان اٹھانے کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، جسے تو بھی ذکر اٹھائے اور تیرے ساتھ یہودا بھی۔ پر امسیہ نے نہ مانا۔ تب شاہ اسرائیل یہوآس نے چڑھائی کی، اور وہ اور شاہ یہودا امسیہ بیت شمس میں جو یہودا میں ہے ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، اور یہودا نے اسرائیل کے آگے شکست کھائی، اور ان میں سے ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا۔ لیکن شاہ اسرائیل یہوآس نے شاہ یہودا امسیہ بن یہوآس بن اخسیہ کو بیت شمس میں پکڑ لیا اور یروشلم میں لایا، اور یروشلم کی دیوار افرائیم کے پھاٹک سے کونے والے پھاٹک تک 400 ہاتھ کے برابر ڈھا دی،
اور اس نے سب سونے اور چاندی کو اور سب برتنوں کو جو خداوند کی ہیکل اور شاہی محل کے خزانوں میں ملے اور کفیلوں کو بھی ساتھ لیا اور سامریا کو لوٹا۔ اور یہوآس کے باقی کام جو اس نے کیے اور اس کی قوت، اور جیسے شاہ یہودا امسیہ سے لڑا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یہوآس اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ سامریا میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یربعام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودا یواس کا بیٹا امسیہ شاہ اسرائیل یہوآہز کے بیٹے یہوآس کے مرنے کے بعد 15 برس جیتا رہا۔ اور امسیہ کے باقی کام سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور انہوں نے یروشلم میں اس کے خلاف سازش کی، سو وہ لکیس کو بھاگا، لیکن انہوں نے لکیس تک اس کا پیچھا کر کے وہیں اسے قتل کیا، اور وہ اسے گھوڑوں پر لے آئے، اور وہ یروشلم میں اپنے باپ دادا کے ساتھ داؤد کے شہر میں دفن ہوا۔ اور یہودا کے سب لوگوں نے عزریہ کو جو 16 برس کا تھا اس کے باپ امسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا۔ اور بادشاہ کے اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جانے کے بعد اس نے ایلات کو بنایا اور اسے پھر یہودا کی مملکت میں داخل کر لیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔